वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबडी। हाफिज हुसैन अहमद साहब की जानिब चलते हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा कि आज हल क्या है। MQM है तो वो अपने 17 क्वेश्चन का रेफरेंडम सामने ले आई है। मियां साहब कहते हैं कि अगर इस तरह की इंक्वायरी ना बनाई गई तो पीपल्स पार्टी के हाथों ये कौम जिल्लत की मौत मरेगी। उसके साथ साथ आपने सुना हारून रशीद साहब कहते हैं पैरेलल इंक्वायरीज क्यों नहीं सारी साथ चल सकती, फौज जो है वो करे अपनी इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन भी बना दी जाए। आपके नजदीक हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर दो तीन मामलात ऐसे हैं कि जिनके बारे में कन्फ्यूज़न रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। एक तो मसला ये है कि अब तक सही सूरत हाल का इदराक न पार्लियामेंट के मेंबरान को है, और इब्तिदा में तो वज़ीर आज़म साहब भी बेखबर थे जिन्होंने फ़तह मुबीन करार दिया इसको, और सदर साहब का तो आबिदी साहब बताएंगे, वो करीब तर हैं उनसे। लेकिन एक जो बुनियादी मसला है वो ये है कि क्या इस ज़िम्मेदारी को कौन कबूल करेगा। हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि जितनी भी मसाइल हुए, सुकूती डाका हो, दूसरे मामलात हो, हमूद रहमान कमीशन है, आज हम 30 साल पुरानी जो है वो मामलात को ले रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी को कबूल करने की बात नहीं है। बात यह है कि अफराद, अशख़ास चाहे जितने भी बड़े हों, वो मुल्क के सालिमियत और इदारों से बड़े तर नहीं हैं। हमारे यहाँ एक जो अलमिया ये है कि एनआरओ हुआ, उसमें 2 आर्मी चीफ, एक जाने वाला और एक आने वाला, दोनों बैठे और दोनों दस्तखत करके एक रास्ते को हमवार की है, और मेरे ख्याल में वही चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 अफराद को एक्सटेंशन दी गई है, एक ज्ञानी साहब है और दूसरे जनाब पाशा साहब हैं। एक्सटेंशन क्या है, क्यों दी गई है, एक्सटेंशन की मुद्दत क्या थी? 3 साल थे, पूरा टेनओवर था। लेकिन क्या हम ये नहीं सोचते कि आज जिस बंद गली में हम खड़े हैं, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, इस्तीफ़ा कोई नहीं देता, लेकिन क्या जिन्होंने एक्सटेंशन दी थी वो इसलिए दी थी कि हमें छोड़ आगे चलाया जाए? जिन्होंने एक्सटेंशन ली थी क्या उस एनआरओ के मुआहदे के हवाले से ली थी? और अगर आप इसलिए ली थी या दी गई थी कि हमारे मुल्क के दिफा के हवाले से हम किसी बंद गली में न पहुँचें, इस बंद गली में पहुँचने के बाद क्या ये तकाजा इंसाफ नहीं है कि लेने वाले अस खुद छोड़ें और देने वाली भी छोड़ें? क्योंकि मैं एक बात बताऊंगा कि दुनिया में एक दस्तूर है, हारून रशीद साहब तशरीफ़ फरमाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी इंक्वायरी होती है किसी भी महकमे के हवाले से, जो ज़िम्मेदार है अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को अपने हाथ में रखेगा तो कभी भी इंक्वायरी सही नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर इंक्वायरी है एयरफोर्स की, अगर इंक्वायरी है आपकी आर्मी की, लेकिन उसका ऐलान जो किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जब 17-18 करोड़ आवाम सुन रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ है, और हमारे पार्लियामेंट में हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म बयान कर रहे हैं, अगर उस वक़्त कहा जाए कि इंक्वायरी हम करा रहे हैं और जनरल जावेद इकबाल साहब इंक्वायरी के करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये इंक्वायरी जिसको वहाँ अनाउंस किया गया ये सिर्फ महकमाती इंक्वायरी है। मैं समझता हूँ कि हमने यकीनन मिस्टेक हुई है और आज भी हम बंद गली में खड़े हैं। दूसरी बात जो इंतहाई अहम है वो ये है कि पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग अभी तक नहीं मिली है, आखिरी इतलात आने तक, और ये भी पता है कि जो लोग वहाँ से पकड़े गए हैं वो हसास एजेंसियों के पास हैं, लेकिन खबरें छप रही हैं कि उसकी बेटी ने ये कहा, उसकी बीवी ने ये कहा, यमनी बीवी ने ये कहा। सवाल ये पैदा होता है जो चीज़ अब तक पार्लियामेंट के अरकान को मालूम नहीं है और एजेंसियों के तहवील में जो लोग अफराद मौजूद हैं वो बाहर किस तरह जा रहे हैं, इसका तयन होगा। यानी हर आने वाला दिन, हर आने वाला लम्हा हमारे लिए एक नई इंक्वायरी के लिए मसाइल पैदा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ अगर इनफरादी तौर पर ही सही, इज्तिमाई तौर पर सही, लेकिन इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारे दिफाई हवाले से ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि जनाब यहाँ से हमले का ख़तरा नहीं था। हम ये समझते हैं डामाडोला में जो कुछ हुआ, उसके बाद रोज़ाना हमारे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, ड्रोन हमलों के हवाले से बात हो रही है, हम आज रो रहे हैं कि हमारी सलामती पे पहला हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब से ये सूरत हाल शुरू है, सलामती पे हमला सिर्फ ये नहीं कि काकुल के करीब हमला हुआ है, सलामती तो वो है कि अगर किसी भी खित्ते पे अगर 1 इंच भी कोई दाखिल होता है, चाहे वो ड्रोन हो चाहे दूसरे, वो हमारी सलामती के लिए एक चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए सबको बैठना चाहिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, पार्लियामेंट को यकीनन एतमाद में लिया जाए, ब्रीफिंग दी जाए, और जुर्रत करके इस नाकामी का एतराफ़ करके वो लोग इस्तीफ़ा दे दें। एक तो नई मिसाल कायम हो जानी चाहिए
کیونکہ ملک سے زیادہ کوئی شخصیت نہیں ہے. بالکل بہتر فرمایا آپ نے. اس سے پہلے میں آپ سے بعد میں آ کے یہ بھی پوچھوں گی، افغانستان میں چمن جو ہے محض 4 گھنٹے دور ہے آپ کے کوئٹہ سے. کوئٹہ شورا کی بھی اب بات آ گئی ہے حافظ صاحب، مگر اس سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی. فیصل صاحب مجھے فرما دیجیے گا کہ اس پورے پروسیس میں فوج کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کی قیادت، کیا یہ تاثر کیوں ہمیں مل رہا ہے؟ جیسے ابھی حافظ صاحب نے بھی کہا ایکسٹینشنز دی تو آپ نے، مورلی جو چیز جو ایک وقت کا تقاضا ہے کہ یا تو خود ریزائن کر دیا جائے، بیکاز ایکسٹینشن تو اب کوئی معنی نہیں رکھتی. ہٹلر سے دوران جنگ جب جنگ ہو رہی تھی تو اس سے کہا کہ پولینڈ کے بارڈر پہ جو جنرل آپ نے لگایا اس کو چینج کر دو. تو اس نے کہا کہ نہیں، دوران جنگ میں اسٹریٹجک پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتا کیونکہ جو نیا لاؤں گا وہ دوسری سچویشن ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک بات آپ نے ایک سیکنڈ پھر آپ مجھے موقع دیجیے نا، مثالیں اٹھا کے جو دے رہے ہیں. میکرسٹل کو کس نے ریموو کیا ہے؟ دوران جنگ کیا ہے. with everything at stake America did this. میں بتاتا ہوں نا وجہ کیا ہے. آپ ڈرون حملوں کی بات کرتی ہیں، اگر آپ کے پاس دفاع کے لیے کی تھی نا، میں چار چیزیں بتا دوں. دفاع تو ناکام ہو میں گیا. صرف 4 چیزیں بتاؤں گا، زیادہ نہیں. جون 18 2004 نیک محمد وزیر مارا گیا وانا ساؤتھ کے اندر. مئی 14 2005 حتیم الیمنی مارا گیا 18 افراد کے ہمراہ. نومبر 30 2005 ابو حمزہ رابیہ مارا گیا 4 افراد کے ہمراہ. جنوری فوج نے مارے مانے گئے. نہیں میری بہن، یہ ڈرون اٹیک میں مارے گئے. سنیں میری بات. جنوری 13 2006 ایمن الزوائری کے اوپر حملہ ہوا تھا اور یہ روانہ ہو گیا، بھاگ گیا. میری گفتگو سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کی بات، حافظ صاحب کی بات، سب کی بات بالکل ٹھیک ہے، سب ماننے کو تیار ہیں. لیکن ایک امریکی باہر نہیں جائیں گے. یہ عربی جتنے آئے نا، جو چیچن سے آئے، ازبک سے آئے، تاجک سے آئے، یہ پوری دنیا سے آئے، انہیں کے پیچھے ہوئے نا ڈرون اٹیک. میرے پہ تو نہیں ہوا، آپ پہ تو نہیں ہوا. کوئی دنیا ٹی وی پہ ہوا آج تک نہیں ہوا نا، اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں کوئی. جس دن آئے گا یہاں پر بھی ہو جائے گا. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس فساد کی جڑوں کو ان کے ملکوں میں بھیج دیں جو یہ جہاد کر رہے ہیں امریکہ سے اپنے ملک میں نکل رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے میرا سوال؟ میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے، جہاں میرا پوائنٹ اتنا ہے، جس پیڑ پہ آم لگے گا پتھر آئیں گے ہی آئیں گے. پوری دنیا پہ کیے ہوئے حملے یہاں پہ ہمارے مملکت خدا پاکستان میں بیٹھ کے قبول کر رہے ہیں، تو آپ 48 ملکوں کو کس طرح روک پائیں گی میری بہن؟ ان کو پالا کس نے تھا فیصل صاحب؟ یہ ایک تاریخ کا سوال ہے، یہ تاریخ دان دیں گے. میں ویسے کہہ رہی جرت کیجئے نا، تاریخ کا سوال نہیں، جرت کیجئے. پالا کس نے تھا؟ بہرحال یہ تو مجھے نہیں پتا کس نے پالا. آپ کو نہیں پتا؟ میں اتنا پرانا نہیں. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے. آپ سے تو زیادہ پرانی میں بھی نہیں ہوں، آپ سے تو اور بھی چھوٹی ہوں، مگر مجھے پتا تو آپ کو کیسے نہیں پتا؟ ادھر جرت نہیں کرتے آپ. اس کی وجہ یہ پالا کس نے تھا. چلیں میں اب اس پہ آپ نے جنرل ضیاء الحق نے نا، بھٹو کا قاتل، سورہ تو جس کے خلاف آپ نے ریفرنڈم نہیں کیا. سنیں تھوڑا سا گفتگو سن لیں. بات یہ نہیں ہے کہ پالا کس نے. آپ یا تو آج یہ بات ہو گئی پھر کہ اس میں پیپلز پارٹی کم سے کم قصوروار نہیں ہے، پھر یہ بھی مان لیں. اب یہ بھی کہنا چاہتی ہوں میں چودھری صاحب آپ کی جانب اتنی سی بات ہے بس. ہارون صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کو غصہ چڑھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے بھٹو کی روایت ہی آگے چلانے سے کترا رہی ہے. آج کہتی ہے کہ ہمیں جوڈیشری کے اوپر اعتماد نہیں، جنرلوں پہ اعتماد ہے، عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے. نہیں جنرل، ایک منٹ میں آپ سے ایک بات واضح کروں. آپ کو ایک سرکاری ملازم کی تحقیق دیکھیں میری بات سنیں، 65 کے بعد اگر فوج نے اپنا معیار بنایا ہے نا، میں اس کو کرش نہیں کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ 3000 جوانوں کی شہادت ہیں فوج کے، اور جو بھی حکومت پاکستان پہ یا مملکت خدا پاکستان پہ بندوق اٹھائے گا اگینسٹ میں آئین کے تحت، میں اس کو غدار بھی کہوں گا اور اس سے جنگ بھی لڑوں گا. دیکھیں نہیں یہ بات بڑی ممنون ہے، تعریف کرتی ہے، دل کے قریب بھی لگتی ہے، لیکن اس ناکامی کا جواب کون دے فوج کو مار رہے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں. میں بہت مختصراً کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. ایک تو جو ہارون رشید صاحب نے کہا، میں اس کی وضاحت کر دوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ بریفنگ نہیں لے رہے. ہم بالکل جو ابھی بریفنگ دی جا رہی ہے جوائنٹ سیشن میں، ہم اس کو لے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے بہت واضح انداز سے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ بریفنگ نہ آ جائے اس وقت تک آپ پری ایمپٹ مت کریں. بریفنگ کے بعد آپ سوالات پوچھیں، جو لوگ وہاں بریفنگ دیں گے، جو سینئر افسران، اگر وہاں پہ وہ سوالات کا جواب نہیں دیں گے تو ہم پھر میڈیا کے ذریعے ان سے سوالات پوچھیں گے. تو لہٰذا ہم بریفنگ لے رہے ہیں. ہم نے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی اس ایشو کے اوپر، کوئی سیاست نہیں کی، کوئی ہم نے ایسے جذباتی اور وہ ایسے مکالمے نہیں پڑے گے جس سے صرف شاید عوام کی ہمدردیاں تو گھسیٹ سکتے لے سکتے لیکن فیکٹس کو ہم توڑ موڑ دیتے. ایسا ہم نے نہیں کیا. میں اس پہ بڑا حیران ہوا ہوں جو بھی فیصل صاحب نے بات کی ہے کہ ڈرون حملوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے نا فوج کی، میں عرض کروں کہ ہم ماشاء اللہ کہ پوری قوم، ساری سیاسی جماعتیں بدترین مخالف ہیں. 4 جنرلوں نے یہ مہم جوئی کی، آئین کو پامال کیا، سارا کچھ کیا، لیکن پچھلے 2 سالوں میں 4000 سے زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. 3000 کہہ رہے ہیں، فگر 4000 سے زیادہ ہے. ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت قوم کہاں پہ کھڑی ہے. ہمارے شہری قتل ہو رہے ہیں،
ہمارے فوجی جوان اپنا خون دے رہے ہیں، چڈو جی لیکن اس کے ساتھ ان کے بس کی بات ہے، ان کا حوصلہ ہے یہ کرنے کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ہمیشہ پرچم لہرا دیا تو ہمارا ہی تو حوصلہ تھا۔ جن کا تکیہ کلام ہے نا مٹی ڈالیں، ان کو ساتھ ملانے کے بعد اب ان کا بھی تکیہ کلام یہی ہے کہ مٹی پاؤ۔ یہ تو حقائق کو نہ قوم کے سامنے رکھ سکتے ہیں، نہ فیس کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی حل ان کے پاس ہے۔ میں تو اتنا حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ سارے کے سارے اختیارات ہمیں انڈر لائن ہے وہ پڑھیے گا۔ میں یہ پڑھتی ہوں، ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ آپ کیوں چڑھا ہوا ہے؟ آج انہوں نے ایک سیاستدان کا کردار ادا کیا ہے، اسٹیٹسمین کا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیں کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں کہ اس کی تائید کرنی چاہیے، مثلا بڑے پیمانے کی عدالتی تحقیقات، وہ تو صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹھیک پرسپیکٹو میں پٹ کرتے، یہ جو ریمنڈ ڈیوس کیس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ درست تناظر میں نہیں دیا ہے۔ اسی طرح اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے ہیلی کاپٹرز کا اندر آ جانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو، ایک نو آموز کی طرح ایک وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ معاملے کی نوعیت یہ ہے، دونوں پارٹیوں کی پالیسی میں ہے شفٹ، بالکل واضح نظر آ رہی ہے۔ ان کو وہم ہو گیا نون لیگ والوں کو کہ فوج جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، کچھ کر رہی ہے۔ چودھری صاحب کو پتا بہت دن سے کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ریڈ کر رہی ہے سچویشن کو، بلوچستان سے واپس آنا چاہتے ہیں، امریکی پریشر بہت ہو گیا فوج پہ، آئی ایس آئی پہ، ریمنڈ ڈیوس والے کیس کے بعد اب تو بہت ہی بڑھ گیا۔ کاب لیگ کے لوٹوں سے انہوں نے کہا بھائی جہاں مرضی جاؤ، نون لیگ میں جاؤ وہاں جاؤ، اپنی مرضی سے گئے، سارے لوٹے جس کا دل جہاں چاہا وہاں گیا ہے۔ صورتحال ہے بہت نازک، اور یہ پرانا ملبہ جمع ہوتے ہوتے بہت ہو گیا۔ مطلب عابد صاحب نے ایک نیا بالکل عجیب دلچسپ نقطہ اٹھایا کہ یہ ایکسٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ افسوس کہ ان کی معلومات بالکل ناکافی ہیں۔ اپریل میں جنرل کیانی نے انکار کیا تھا ایکسٹینشن لینے سے، میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے، یہ بات صحیح ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں کس کے نے کہنے پہ قبول کر لی؟ میری بات تو سنیں، وزیر اعظم نے کہا ان سے دوبارہ ریکویسٹ کی، وزیر اعظم نے ان سے دوبارہ ریکویسٹ کی، میں تفصیلات بتا سکتا ہوں تاریخوں کے ساتھ کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اچھا ایکسٹینشن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایکسٹینشن لینے سے کوئی تعلق ہے اس کا واقعہ کا؟ یہ جو بعد میں جو واقعہ ہوا پورا جواز دیا تھا کہ ہمارے جو فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، ہمارا دفاعی سسٹم جو ہے جو آج مکمل طور پہ ناکام ہے، ہم ابھی جو اصل ایلیمنٹس ہیں جناب والا یہ طیارے اگر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے چین کے اندر چلے جائیں تو وہ بھی کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ میاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 1958 کے بعد شاید ہمارے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جو بگاڑ تھی اس کو سدھار دیا جائے، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اسی کا جواب ہم لیں گے واپس آ کے آفٹر ویری شارٹ بریک۔